बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूँ ज़ाहिद तबस्सुम। आज़ाद कश्मीर में 75 सालों से रियासत और आवाम को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? सिर्फ एक ही तबका कामयाब हो रहा है और हर दौर में एक ही तबके को नवाजा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? आज़ाद कश्मीर के अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं। बिजली के ज़ायद बिलात की वजह से चीख चीख कर फरियाद कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में आवाम के लिए 350 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 8 अरब रुपए की बिजली या तो चोरी की जाती है या इसके बिलात जमा नहीं करवाए जाते, और इसका असर भी आज़ाद कश्मीर के गरीब आवाम पर पड़ता है। आज़ाद कश्मीर में कानून साजी होने के बावजूद टिम्बर माफिया इतना ताकतवर हो चुका है कि हर दौर में वो अरबों रुपए की लकड़ स्मगल करके पाकिस्तान में फरोख्त करता है, लेकिन पैसे की ले दे करके वो कानून से आंखें छुपा लेता है। आटे के नाम पर गरीब आवाम के लिए सालाना मिलने वाली सब्सिडी कौन खा जाता है और आवाम को आटा क्यों नहीं मिल पा रहा? ये वो सवाल हैं जिनको देखने की ज़रूरत है और आवाम इनका जवाब चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि आज़ाद कश्मीर के 45 लाख आवाम में से चंद % लोग हर दौर में मुस्तफ़ीद होते हैं और गरीब सिर्फ हुक्मरानों के लिए और अपने लीडरों के लिए नारे लगाने के लिए ही रह जाते हैं, उनको ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब गरीब आवाम या छोटे तबके की बात की जाती है तो वहाँ इनकी मुखालफत क्यों की जाती है? आज़ाद कश्मीर में चंद दिनों से जो लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल हो रही है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। हवेली में एक 20 साला खातून का कत्ल होता है, रावलाकोट में पुलिस की ज़ेर हिरासत सैयद मकसूद शाह काज़मी का कत्ल होता है, हजीरा में नामालूम मकतूल की लाश मिलती है, मीरपुर में 2 मज़दूरों को करंट लगता है और वो जाँ बहक हो जाते हैं। रावलाकोट में ही कल 3 कैदी जहरीला खाना खाने की वजह से CMH में दाखिल हो चुके हैं। बाग में एक मासूम बच्ची जो बिजली की तारें गिरने से ज़ख्मी हुई और उसका एक बाजू भी कट गया और उसकी टांग भी कट गई। ये लोगों के जो इश्यूज़ हैं, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल है, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी है, या कोई और बात है कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के जो उठाए जाने वाले इक़दामात हैं, जो इनको माफिया को कंट्रोल करने के लिए जो कानून साजी की गई है, या उनको नाकाम करने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है? ऐसा क्यों है? इसका हल क्या है? क्या हुकूमत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद, तमाम तर मसाइल के बावजूद, तमाम तर मुखालफत के बावजूद, जो उन्होंने गुड गवर्नेंस कायम करने के लिए इक़दाम उठाए, जो कानून साजी की, उस पर वो कामयाब हो पाएंगे? क्या वो किसी से भी, किसी माफिया से भी ब्लैकमेल नहीं हो पाएंगे? ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए खुशखबरी होगी कि अगर वज़ीर आज़म इन तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर साजिशों के बावजूद इस माफिया को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। आज इन्हीं इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुज़फ़्फ़राबाद से सीनियर साफ़ी अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब। उनसे आज हम तज़िया लेंगे कि ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर में एक मखसूस तबका जो अपने
نظام کی بہتری کے لیے، اپنا پیسہ کمانے کے لیے جو عوام کو کے اوپر جو یہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اس حوالے سے وہ یہ کیا کہتے ہیں، ان سے آج ہم تجزیہ لیں گے۔ جی عبدالحکیم کشمیری صاحب، آپ کو کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے جو اداروں کا قبلہ درست کرنے کے لیے، مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ بہت شکریہ زاہد تبسم صاحب۔ دیکھیے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قانون سازی کسی بھی معاملے میں انتہائی اہمیت کی عامل اپنی جگہ۔ بہرحال انوار الحق صاحب نے آتے ہی جو قانون سازی کی، وہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ وہ زیادہ سختی کی طرف جا رہے ہیں یا انہیں تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے 74 سال میں، جو ہم 47 سے لے کے 76 سال ہو گئے ہیں، تو 76 سال میں آزاد کشمیر کا جو موجود جنگل تھا، اس کو تقریباً 80% جنگل وہ کاٹ دیا گیا ہے۔ قانون اس وقت بھی جو مہاراجا ہری سنگھ کے دور کا تھا یا اس کے بعد جو انہوں نے کیا، لیکن پہلے مرحلے میں 68 تک جنگل کاٹ کر ہی بجٹ شجر حکومتی نظام چلایا جاتا رہا۔ بعد میں اس میں پابندی لگی، پھر زرداری صاحب نے بھی کہا تھا جی کہ یہاں سے وہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ ابھی انوار الحق صاحب نے قانون سازی کی جی کہ جو درخت کاٹے گا اس کو 5 سال قید کی سزا ہوگی، اور جرمانہ کو 11 گنا کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قانون پاس ہونے کے بعد بہت دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ 25 جون کو کوہالہ کے مقام پر ایک ٹرک پکڑا گیا، تو 26 جون کو جب ٹرک پکڑنے کے بعد اس میں 500-800 یا 1000 فٹ لکڑ تھی، تو اگلے دن اس کے پیسے جمع کروائے تاکہ اس کو لیگل کیا جائے، ورنہ وہ ٹرک اسی طرح جا رہا تھا۔ اور پھر جو پیچھے منسٹر تھے میر اکبر کے دور، ان پر بہت الزامات ہیں، اور اس کے بعد سرگالہ صاحب کے دور میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت تباہی کی ہے۔ اور اب یہ باتیں بھی زبان زد عام ہیں کہ سرگالہ صاحب نے جن جنگلات کے جن ٹھیکیداروں سے پیسے پکڑے تھے، وہ ان سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ اس میں جنگلات کے کچھ اعلیٰ افیسر بھی شامل ہیں۔ تو بلکہ انہوں نے 4-4.5 کروڑ کے الزامات ہیں ان پہ کہ انہوں نے یہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں لوگوں سے۔ ظاہر ہے وہ جنگل کٹائی کا معاملہ ہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک دو جو اراکین اسمبلی ہیں، انہیں اسی جون میں، جولائی کے شروع میں 70-80 لاکھ کے جرمانہ ادا کرنا پڑا کہ وہ لکڑ سمگل کر رہے تھے، اور مظفر آباد کے مقام پر وہ پکڑی گئی۔ پھر بہت سارے ایشوز ہیں ان کے، جو نیلامی ہوتی ہیں، نیلامیوں میں مطلب اس میں ایک بلنڈر ہے، اور اس کو طریقہ کار اس کو دیکھنا چاہیے حکومت کو کہ وہ کس طرح چیزیں مینیج کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کام نہیں رک سکتا، جتنی مرضی قانون سازی کر لیں، چونکہ مافیا کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ اور اب جا کے قانون بنا ہے، لیکن یہ قانون کسی طاقتور سفارش کے ذریعے ہمیشہ بلڈوز ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی کیا ہوگا، گاڑی ضبط ہو گئی کیا ہوگا، پیسے دیں گے، پیسے دے کے کام کروا لیں گے اور پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے۔ رہی بات آپ نے خوراک کی بات کی، منیمم حکومت آزاد کشمیر کا جو گزشتہ سال کا خوراک کا لائبلٹیز ہیں، پاسکو کو حکومت آزاد کشمیر نے جو رقم ادا کرنی ہے وہ 12 ارب 2 کروڑ روپے ہے، اور جو رواں مالی سال کے لیے ایک اندازاً ایک تخمینہ سا لگایا ہے جی کہ یہ ہمیں 11 ارب 72 کروڑ روپے دینے پڑیں گے۔ اب ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو اس کے مستحق ہیں انہیں دی جائے، تو اس کے لیے ان کے پاس بی اے ایس پی ہے، اور زکوٰۃ سے جو لوگ پیسے لیتے ہیں یا بیت المال سے پیسے لیتے ہیں، یا حکومت اپنا کوئی سروے کروا لے اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے مینیج کرے۔ سب لوگوں کو سبسڈی نہیں دی جا سکتی، تو سبسڈی اگر دینی ہی ہے تو ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے مستحق ہیں۔ گریڈ 1 سے 9 تک کے ملازمین بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر 3000 روپیہ ایک من کے پیچھے 2800-3000 روپے کا فرق ہو، تو آپ 10 ڈپٹی کمشنر رکھ لیں، آپ ہر چوک پہ ایک ناکہ لگا لیں،
تو لوگ کندھے پہ رکھ کے آٹا اسمگل کریں گے. چونکہ 1 من آٹا کشمیر اور پاکستان میں اگر اسمگل ہوگا تو اس 1 من آٹے کا جو فرق ہے اس طرف اور اس طرف وہ اگر 3,000 ہے تو ایک بندہ دن میں 2 من آٹا بھی کندھے پہ رکھ کے اسمگل کر لیتا ہے تو 5-6 ہزار اس کی دیہڑی ہے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور وہ یہی ہے کہ آپ ٹارگیٹ سبسڈی دیں اور چیز میں پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں اوپن کر دیں کہ پرائس برابر ہو. حکیم صاحب یہ بھی میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ آزاد کشمیر میں جو لا اینڈ آرڈر کی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب کیوں ہے اور یہ انتظامیہ ان سارے معاملات پر کنٹرول کیوں نہیں پا رہی؟ کیا یہ ان کی ناکامی ہے یا یہ حکومت کو ناکام کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں تک بات ہے قتل و غارت کی آزاد کشمیر میں اور غیر قانونی جو صورتحال ہے اور لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے. ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ریشو کم ہے. جس طرح ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے لوگوں کو صرف اپنے نعرے مارنے کے لیے وہ اکٹھا کر رہی ہے، تو جب ایک نسل صرف ایک خاص طبقے کے نعرے مارنے کے لیے جنم لے تو اس نسل نے کچھ کھانا بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس طرح کے کرائم کرتے ہیں. اور یہ فرسٹریشن کا بھی اس سے بہت بڑا تعلق ہے کہ جب آپ کے مالی مسائل اچھے نہیں ہوتے اور جب پولیس چیزوں کو اور دوسرے زاویے سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کسی ایک مقدمے میں سے کتنے پیسے لینے ہیں، کہاں ناکے پہ پیسے لے کے چھوڑنا ہے، اور وہ ان کا روزانہ کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ قبل از وقت کہیں بھی چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کسی واقعے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں چونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ارباب اختیار کی پالیسیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عام بات یہ ہے کہ اسلحے کی اسمگلنگ، منشیات اور دوسرے بہت سارے معاملات ہیں. تو ایک چند گرام چرس پکڑ کے اگر ایک ایس پی اس مجرمان کے ساتھ تصویر بنائے گا تو اس کو کارکردگی نہیں کہا جا سکتا. جو اس کے بنیادی روٹس ہیں، پوری دنیا میں جو ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے جایا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ہر مہینے کہتے ہیں جی فلاں نے فلاں کے حکم پر اتنے گرام چرس پکڑی اور یہ وائٹ پاؤڈر پکڑا گیا، شراب پکڑی گئی، اور پھر وہ ملزمان سارے بری ہو جاتے ہیں. تو اس میں اگر پولیس کی بنیادی جو ایف آئی آر ہے، جو ابتدائی رپورٹ جو درج ہوتی ہے وہ اگر معیاری ہو تو ملزمان کی ضمانت نہیں ہوگی. تو یہ معاشرتی کرائسس ہیں. بہرحال حکومت کو قانون کی بالادستی کے لیے تمام تر اقدامات کرنے چاہیے. عبدالحکیم صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے جو اس وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، انہوں نے تگڑی آزاد کشمیر کی بیوروکریسی سے اور مافیا سے جو ہے نا وہ مقابلہ شروع کر دیا ہے اور ان کے خلاف جو سازشیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ آزاد کشمیر کا 75 سالہ جو گند ہے اس کو ختم کر پائیں گے؟ دیکھو، پرائم منسٹر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. انوار الحق کے انسٹیٹیوشنل معاملات پہ شاید کوئی ایک آدھ انگلی اٹھائی جا سکے، لیکن پرسنل وہ فائنینشلی کریپٹ نہیں ہے. یہ بالکل اس کے مخالفین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پیسے کے معاملے میں اس کا ہاتھ بالکل کلیئر اور صاف ہے. بہرحال یہ الگ معاملہ ہے، لیکن بنیادی اگر ٹیم کے اندر لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے تو انوار الحق نہیں چل سکے گا. اس وقت اس کے پاس جو مطلب کیبنٹ کے اندر جو اس کی ڈیمانڈس ہیں، جو اس وزراء کی تعداد ہے، ابھی انہیں پورٹ فولیوز نہیں دیے گئے، تو اس میں جو ساری چیزیں جو ان کے اندرونی اختلافات کی خبریں باہر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں جی کہ ان کا یہ خیال ہے جی کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے جی مجھے فلاں وزارت دو، میں نے اپنے لوگوں کی اکوموڈیشن کرنی ہے. آئین اور قانون کی کوئی بات بھی نہیں ہے کہیں. بہرحال پرائم منسٹر نے کچھ اچھے اقدامات کیے ہیں. مثلا اس میں اس نے یہ کہا جی کہ برقیات والوں سے یہ کہا کہ 8 ارب روپے کی بجلی ہر سال لائن لاسز کہیں یا جو بھی ہوتی ہے چوری ہوتی ہے، تو اس نے یہ کہا جی کہ اپنا بجلی کے لے آئیں کہ آپ خود کتنی بجلی دیتے ہیں. گاڑیوں کے معاملے میں بھی اس نے یہ کیا ہے کہ گاڑیوں کا استعمال روکا ہے، لیکن بہرحال اس طریقہ کار کو تھوڑا سا اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے. پھر اس نے یہ ایک اور کیا ہے، یہ آپ کا جو نظام ہے کہ اٹیچمنٹ کا، کہ ایک طاقتور لوگ جہاں کہیں چاہیں وہ اپنی اٹیچمنٹ کروا لیتے ہیں اور اپنی اصل جگہ پہ حاضر نہیں ہوتے اور وہ سالوں اسی جگہ پہ رہتے ہیں. تو اس کو اس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کچھ حد تک، اور یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو بندہ جس جگہ حاضر ہوا ہے وہیں سے وہ تنخواہ لے گا اور وہیں رہے گا.
تو اس سے یہ ہے کہ طاقتور لوگ جو ریاست کو یرغمال بنا لیتے ہیں، آئین و قانون کو یرغمال بنا لیتے ہیں، تو اس کا راستہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت انوار الحق کو بہت سے اندرونی مسائل کا سامنا ہے۔ پیپل پارٹی والے ان ہاؤس تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا اتنی جلدی کس طرح ممکن ہے کہ ابھی آپ نے پرائم منسٹر ایک چینج کیا، اس سے پیچھے ایک پرائم منسٹر چینج ہوا اور پھر ایک نیا قائد وہاں لانے کے لیے پیپل پارٹی متحرک ہے، اور اس میں وہ پیسے رکھنے کے الزامات بھی ہیں۔ بہت سی ایسی اطلاعات ہیں کہ جو اس کا دھڑا ہے انوار الحق کا، اسے اپنے ساتھ رکھ کے اس میں سے لوگوں کو خریدا جائے گا، اور پیپل پارٹی کے اپنے 13 یا 14 ووٹ جو بھی ہیں، اور باقی انہی میں سے ہے کہ وہ 33 کا فگر یا جس حد تک 28-29 کا فگر پورا کرے گی۔ تو وہ یہ جس کو اب یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ کہتے ہیں، اور یہاں ایک رول ماڈل ہونے چاہیے۔ یہاں اگر اقتدار کی جنگ اسی طرح دوڑ ہوگی تو اس میں سری نگر کے لیے کوئی کشش نہیں ہوگی۔ چیزوں کو بہتر کرنے کی خواہش شاید پچھلے حکمرانوں کی بہت سی تھی، لیکن ایک نظام ایسا ہے جب برادری اور قبیلے کی بنیاد پہ چھوٹے لوگ اقتدار میں آتے ہیں، چھوٹے سے مراد جن کا کردار نہیں ہوتا۔ میں قبائل میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں سمجھتا، سارے انسان دنیا کے برابر ہیں، لیکن جس کا کردار کوئی نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جب اپنے قبیلے کے نام پہ یا پیسہ لے کر پیسے کے زور پہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں، تو وہ اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کو پکا رکھنے کے لیے ہمیشہ کرپشن کرتے ہیں، اور ریاستی نظام، آئین، قانون، سارا کچھ، اخلاقیات، ہر چیز بالکل ان کے رون کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں برحال انوار، میرا یہ خیال تھا کہ یہ بہت بہتر آدمی ثابت ہوں گے، چیزوں کو اپنے بہتر طریقے سے آگے لے کے جائیں گے، تاکہ یہ جس آزادی کی بات کی جاتی ہے اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالحکیم کشمیری صاحب، مظفر آباد سے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر کی جو اس تازہ ترین صورتحال پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے جو انتہائی خراب ہے، اس پر بھی حکومت فوری طور پر کوئی اقدامات اٹھائے گی، کیونکہ آزاد کشمیر وہ واحد خطہ تھا کہ جہاں پر اس قسم کی صورتحال نہیں تھی، کیونکہ ایک طرف حکومت آزاد کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے جا رہی ہے، اور دوسری جانب جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو وہ سیاحت کو پروموٹ کرنے کے بجائے یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جو اقدامات اٹھا رہے ہیں، اگر ان پر قانون پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوگے تو آزاد کشمیر کے عوام کو نہ تو آٹے کی پرابلم ہوگی، نہ بجلی کے بلات کی پرابلم ہوگی، اور نہ ہی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کا پروگرام اتنا ہی۔ اپنے میزبان زاہد تبسم کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل۔ اللہ حافظ۔